इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, करप्शन के एक बार फिर इल्ज़ामात लग रहे हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी की तरफ से और मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से। दोनों साहिबान ने आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और ये भी कहा गया कि शरीफ ख़ानदान का कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो लंदन में उसके पहले से फ्लैट्स वहाँ पर तैयार हुए होते हैं। और मज़ीद भी कहा गया है कि अरबों रुपए कौम के लूटे गए हैं नवाज शरीफ की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिलना ये हमारे बोसीदा निज़ाम का इजहार है। अपोजिशन खुद कहती है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इनके नवाज शरीफ फैमिली के लिए और आम आवाम के लिए कानून को बराबर होना चाहिए। फवाद चौधरी का जो अदालती फैसला है उसे भी चैलेंज करने का बड़ा ऐलान सामने है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि अदालत शहबाज शरीफ से इश्तिहारी नवाज शरीफ का पूछेगी, लेकिन उन्होंने तो खुद उसे भी बाहर जाने दिया। और शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम PNI लिस्ट में है, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालना था। और नून लीग वाले अदालत को मिसलीड और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके ऊपर जाहिर सी बात, जब इल्ज़ाम लगेगा तो उस पर जवाब ही तो आएगा। जब इसके ऊपर नून लीग के में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ये कहा कि नून लीग का फवाद चौधरी और शहजाद अकबर के तौहीन के बयान को तौहीन अदालत करार दिया गया है। और ये कहा गया है लीग रहनुमाओं की तरफ से, राना सनाउल्लाह, शाहिद अब्बासी और एहसान इकबाल की तरफ से, कि ये सब कुछ जो फवाद चौधरी ने कहा है और जो शहजाद अकबर ने कहा है ये तौहीन अदालत है। एहसान इकबाल ने कहा कि अदालती फैसलों पर तनकीद और सवालात करके तौहीन अदालत की गई है। आप अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो आपके कहने पर फैसला करे। और शाहिद अब्बासी का वज़ीर आज़म और वज़रा को सबूत लाने का चैलेंज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ पर आज तक 1 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी है। जो किक बैक किए गए हैं उन पर 1 रुपये के करप्शन साबित नहीं की जा सकी है। और राना सनाउल्लाह ने इस पर यह बयान दिया कि शहबाज शरीफ हर हाल में जाएंगे, अगर किसी ने रोकना है तो वो इसको रोक कर दिखाए। तो इस पर बात करते हैं और बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं राजा वसीम साहब जो सिर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, ये एक नई कहानी वफाकी वज़ीर की जानिब से लॉन्च की गई है, मार्केट में आ चुकी है कि बड़ी बड़ी करप्शन है नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले से अपार्टमेंट लंदन में तैयार खड़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। साकिब, ये बहुत अफसोसनाक बातें हैं जो इस हुकूमत कर रही है। असल बात तो ये अपनी तकलीफ बता नहीं सकते किसी को, ये बस ऐसे आए हुए शायद लगे हुए। ये इल्जामात करप्शन के, ये चोरी के, डाके के, ये सुन के हमारे कान फटते हैं। ये टीवी पे आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 70 अरब की करप्शन होगी, 700 अरब की होगी, वो क्या आ गई, शहबाज शरीफ कहा गया, नवाज शरीफ कहा गया। जब ये मामले अदालत में जाते हैं, इन्हें कैद करते हैं, जेल में होते हैं, अदालत में जाके इनके पास सबूत कोई नहीं होता, अदालत उन्हें छोड़ देती है। लेकिन सर शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हम कोर्ट में पेश करेंगे और शहबाज शरीफ के खिलाफ पता नहीं कौन सी वॉल्यूम हमारे पास पड़े हुए, हम वो भी पेश करेंगे। आज की मीडिया टॉक में ये बात कही थी। ये अब ये ना शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए, न्याजी साहब को, आपके पास जो से सबूत है। वो 7 महीने शहबाज शरीफ जेल में था, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट मांग रही थी कि लेके आओ। और कल जब वो उसका फैसला आया जमानत का, जो तहरीरी तफसीली फैसला, तो मैं शहजाद अकबर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पढ़ लें। उस पर लिखा हुआ है कि सारे इल्जामात पे बुनियाद है, गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लेकिन मैं कहता हूँ कि साकिब ने 2000 अरब की करप्शन की है, ये बड़ा चोर है, ये बड़ा डाकू, इससे कुछ नहीं होगा। जब बात तो है अदालत में जाके मैं सबूत दूंगा कि क्या किया साकिब ने, तो ये सबूत इनके पास है कोई नहीं, इल्जामात इनके पास बड़े बड़े हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं। बस ये इसी एजेंडे पे आए थे, इसी एजेंडे पे ये कहा। फिर मैं अब देख लें आज तक इन्होंने किसको छोड़ा है और किसके खिलाफ क्या किया है, राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया, और कितने जलील होगी कौम पूरी दुनिया में इस बात को लेके। नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, और ये बड़े बड़े करप्शन के मेगा स्कैंडल बने। आज मैं देख रहा था कि वज़ीर इत्तलाआत कह रहे थे कि जो करप्शन की जान है शरीफ फैमिली की, ये शहबाज शरीफ है। तो एक दफा एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ा था, उस वक्त
عمران خان کا بیان آیا تھا کہ شہباز شریف کی جان اس طوطے میں، ہم نے بس یہ طوطا پکڑ لیا ہے، اب ہم ساری کرپشن نکال لیں گے. پھر بیان آتے رہے جی وعدہ معاف گواہ بن گئے، انہوں نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے. اب وہ طوطا بھی ریلیز ہو گیا، 3 سال اس نے قید کاٹی، 22 سے ریلیز ہو گیا، بری ہو گیا وہ. اور شہباز شریف ریلیز ہو گیا آپ کے سامنے. اور یہ جتنی باتیں اس میں کر رہے ہیں یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں. سیدھا سیدھا عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دباؤ میں یا کسی کے کہنے پہ یا پیسے لے کے فیصلہ کیا ہے. عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. امید ہے عدالت دیکھے گی. ٹھیک ہے. جس حد تک یہ تو سر پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن خود کہتی ہے کہ نواز شریف مفرور ہے، تو سر اس میں انہوں نے کس کو اشارہ کیا؟ پیپل پارٹی کو کیا، یا اس کا کیا مطلب ہم لے سکتے ہیں؟ یہ نا ساری وہی پروپیگنڈا وار کا حصہ ہے. ایک دفعہ بات میں چھوڑ ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں سے، جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئیں تو ہم استعفیٰ دیں گے. وہ پیپلز پارٹی کی سیاست تھی، ان کی گیم تھی اپنی، اس بات کو ریفر کر رہے ہیں. یہ بات بھی نا ایسے ہوائی باتیں ہیں ساری، ان کے پاس سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ حکومت وہ ہے جو دنیا کی ناکام ترین گورنمنٹ ہے. پاکستان میں تو ایسی بیڈ گورننس کبھی زندگی میں نہ آئی، نہ اللہ کرے نہ آئندہ کبھی آئے گی. اب یہ فیل ہو چکے ہیں، اب انہیں جانا ہے. اور جانے سے پہلے یہ سارا نہیں، ایک دفعہ پھر وہی پوری شدت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. کوئی لیکن 3 سال ان سے یہ پوچھیں کہ 3 سال آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں، آپ نے کرپشن پہ کیا کاروائی کی ہے؟ آپ کے خود اپنے کیا حالات ہیں کرپشن پہ؟ آپ دوائیوں کو دے لیں. جس آدمی نے کرپشن کی، جو آدمی پکڑا گیا، جس کو آپ نے وزارت سے ہٹایا، اس کو اپنے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. وہ ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا، وہ جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ کیا بنا اس کا؟ وہ آٹے کا کیا بنا؟ وہ دوائیوں کا کیا بنا؟ وہ LNG کا کیا بنا؟ عمر ایوب صاحب کی حماقت سے قوم کو 203 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور وہ اب کدھر ہے؟ وہ وہاں سے وزارت دوسری جگہ لگا دی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. بھی شریف فیملی کی بات کرتے ہیں. شریف فیملی پاکستان بنا ہے تو ارب پتی لوگ تھے. یہ شریف فیملی وہ ہے جنہوں نے شوکت خانم کے لیے 70 کروڑ کا ٹوٹل بجٹ تھا، جس میں سے 50 کروڑ انہوں نے ڈونیٹ کیا. یہ وہ شریف فیملی ہے جنہوں نے ان کو یہ زمین دی جہاں شوکت خانم بنا ہوا ہے. اس میں یہ شریف فیملی بہت اچھی تھی. اور یہ باتیں آج کی نہیں ہے. جب انہوں نے 50 کروڑ روپے دیے، جس زمانے میں یہ 50 کروڑ دیے، اس زمانے میں 50 کروڑ کی وقت 50 ارب سے بھی زیادہ تھی. یہ پرانے رئیس لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو سر پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو، جو شہباز شریف کی بیل ہوئی ہے، ہم اس کو کورٹ پہ چیلنج کریں گے. تو سر چیلنج کریں گے، کیا ان کے پاس کوئی رزلٹ آئیں گے جو جس طرح سے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو دوبارہ جیل میں بند کیا جائے یا ان کی جو بیل ہے وہ منسوخ کی جائے جو بھی؟ تو سر کیا پھر وہ اس پر کوئی ان کو فائدہ ہو سکے گا؟ یہ صرف سیاسی بیان بازیاں. ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے شہباز شریف کے خلاف، یہ ساتھ میں عدالت میں رکھ کے عدالت میں ثابت کرتے، بجائے عدالت بیل دینے کی عدالت سزا دیتی ہے انہیں 20 سال 30 سال 100 سال کی. عدالت میں تو چیز کوئی نہیں ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ بیان بازیاں ہیں، اور اس بیان بازی کے علاوہ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یا یہ انہیں مانگنا آتا ہے جو انہوں نے ہمیں دلیل کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں سے وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ آفیشلی گورنمنٹ آف پاکستان آفیشلی وہاں پہ سعودیہ میں بھیک مانگ رہی ہے، خراج صدقہ زکوٰۃ مانگ رہی ہے. باقاعدہ کپڑا بچھا کے بیٹھے ہوئے ہمارے ایک وفاقی وزیر، اور لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں. ان لوگوں کو تو یہ پرابلم ہے کہ انہیں تو زکوٰۃ دینا مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بہترین اس کا نتیجہ حل نکال رہا ہے کہ ہم بیٹھ گئے جی، آؤ ہمیں دو، ہم غریب ہیں. اب یہ پاکستان ایک اٹامک ملک ہے. پاکستان دنیا کی 52 مسلم اسٹیٹس کا سربراہ ملک ہے، اور پاکستان چوک کے اندر کپڑا بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. کتنا اس گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتنی زیادتی کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے. اب یہ دیکھیں عام آدمی کے حالات کیا ہو گئے ہیں. یہاں پہ کھانا کھانا مشکل ہو گیا. لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ روتے ہیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں. اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ بہت ہی انتہائی زیادتی ہے. اور ان کے پاس نا ایک کرپشن چور ڈاکو کے علاوہ کوئی راگ نہیں ہے. یہ راگ یہ بجائی جا رہے ہیں. اور پاکستان میں ہے ایک، آپ سمجھ لیں 0.5% شاید لوگ ہوں گے، 10-12 لاکھ ہیں جن کو میوتھیا کہتے ہیں، جن کی عقل سمجھ نہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے نا یہ سب کچھ ہوتا ہے، یا اپنی بیڈ گورننس پہ پردہ ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے راجہ ایشو صاحب. سے پھر عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسی اگلی باتیں بات کرتے سر ہیں جو یہ. وہ یہ کہ نون لیگ والے کورٹ کو مس لیڈ اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا شہزاد اکبر کی طرف سے کہ شہباز شریف کا نام PNI لسٹ میں ہے, اور جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالا گیا, تو اس وجہ سے بلیک لسٹ سے نکلنے کے بعد جب ان کا نام PNI میں ہے, اس وجہ سے انہیں بیرون ملک جانے سے روکا گیا ہے. ثاقب یہ پھر وہی بات ہے, اب جب وہ جائے گی عدالت میں, یہ معاملہ عدالت پوچھے کہ PNI لسٹ کیا ہوتی ہے, تم نے کیسے بنائی ہے, اور یہ تو کبھی نہ آئی ہے کیبنٹ سے اپروول ہوئی ہے PNI لسٹ کا, نہ کبھی پارلیمنٹ نے اس کو کیا ہے, اور یہ خبردار پھاڑو پھینکو اس کو. اور وہاں سے جب یہ PNI لسٹ ہی پوری کردم ہو جائے گی, آپ دیکھ لیں گے آپ کے سامنے ہو جائے گی, پھر یہ کہیں گے جی یہ TNI لسٹ ہے. یہ خود ہی گھر میں لسٹیں بنا کے خود ہی ڈال کے FIN کے گھر کا ہے. بشیر محمد صاحب ساری کہانیاں بتا کے ہیں کہ کیسے اداروں کو استعمال کر کے یہ کرتے ہیں. یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور آخر میں ناکامی ہوگی. یہ شہباز شریف کو روک لیں گے یا نہیں روک لیں گے, یہ 2 دن 4 دن 10 دن ڈیلے کر لیں گے بس. اس کے بعد جو ان کا مقدر ہے, جس چیز سے یہ ڈر رہے ہیں وہ ہونا ہی ہونا ہے. اب ان کے پاس کچھ نہیں, اس کا جو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ شہباز شریف کو, نواز شریف کو, اپوزیشن کو, وہ گورننس ہے. وہ عوام کو سہولت دینا ہے جس سے یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, جس سے ان کے معاملات یہ روک سکتے ہیں. لیکن یہ وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے, عوام کے لیے ریلیف ہے کوئی نہیں, ان کے پاس صرف باتیں ہیں. اب باتوں سے یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن باتوں سر سے راجہ کچھ صاحب بھی نہیں پھر ہوتا ہے. اس پر نون لیگ نے فواد چودھری شہزاد اکبر پر توہین عدالت کا الزام لگایا ہے, لیکن سر اس کے اوپر ایک بڑا سوال میاں صاحب کا بھی اٹھتا ہے, وہ یہ کہ شہباز شریف نے یہ خود کورٹ میں اقرار کیا تھا, جو انہوں نے سائن بھی کیے تھے اس پر, کہ نواز شریف کو 4 ہفتے کی پرمیشن دی جائے, وہ علاج کرنے کے بعد واپس آئیں گے. سر اس کے بعد 1.5 سال ہونے کو ہے, ابھی تک وہ واپس نہیں آئے, عدالتیں بلا رہے ہیں, اختیاری قرار دیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے. تو سر پھر اس پر بڑا سوال یہ کہ نون لیگ کے منہ سے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی بات کرتے ہیں, سر پھر نواز شریف کو بھی واپس آ جانا چاہیے نا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نا یہاں پہ بات, ابھی ہم نے شہباز شریف کے جانے کی بات کی. شہباز شریف 2 دفعہ جا کے واپس آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ آئے ہیں, یہ اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے فلائٹس بند ہوئی تھی, آخری فلائٹ میں ہی آئے تھے, ایمرجنسی میں آئے تھے. چند لمحوں میں فیصلہ کیا تھا, جہاز پکڑ کے آ گئے تھے, اس سے پہلے بھی آئے ہیں. نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل جانے کے لیے آ گئے تھے. اب جہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ نواز شریف ایک 50 روپے کا اسٹامپ شہباز شریف کے گارنٹر ہے, اس اسٹامپ میں نا اور بہت سارے ایفس اینڈ بٹس بھی ہیں. جب تک وہاں پہ ڈاکٹروں نے کلیئر نہیں کرتے, اس وقت تک وہ وہاں رہنے کا حق رکھتے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی ہے وہاں سے انہیں نکلوا دیں, واپس دیں. کبھی کہہ رہے ہیں پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے, پھر پاسپورٹ رینیو بھی آپ کو بتا دوں کہ ہو گیا ہوا ہے. اور عجیب و غریب سے اس گورنمنٹ کی سارے معاملات ہیں. یہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ان کے پاس صرف باتیں ہیں, باتیں, باتیں. یہ باتوں کے سر پہ سارا 3 سال گزار گئے ہیں, تو باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے جس مقدمے میں, وہ آپ کے سامنے ہے. اور نواز شریف نے اس کے خلاف اپیل کی ہے. وہ اپیل کدھر ہے؟ وہ ارشد ملک کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا تھا ویڈیو کی صورت میں, اور اس کو صحیح ثابت مانتے ہوئے عدالت عالیہ نے ارشد ملک کو نوکری سے برخاست کیا. اب تو اللہ جنرل سیف کرے, محروم ہو چکے ہیں. وہ ٹھیک تھی ویڈیو, تبھی تو ارشد ملک کو نوکری سے نکالا گیا. جب وہ ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کا کنٹینٹ ٹھیک ہے, تو نواز شریف کو سزا دباؤ میں ہوئی ہے, ارشد ملک کو بلیک میل کر کے ہوئی ہے. اس کو کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں دیکھتے, کیوں نہیں سنتے؟ تو ایک سزا جس کا پوری دنیا کو پتہ کہ ناجائز ہوئی ہے, اور جو نااہلی ہوئی ہے پاناما سے ناکامہ نکال کے ہوئی ہے. اب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں 4 دن پہلے کا. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اثاثے چھپانے پہ یہ نااہلی نہیں ہو سکتی. تو وہ تو اثاثے چھپانے کی بات ہو رہی ہے, یہ تو اثاثے بھی نہیں تھے. یہاں پہ تو معاملہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا. تو اس قسم کے جو کیسز ہیں, اس میں ایک آدمی جو مسلم پاکستان, جسے پاکستان کی غالب اکثریت سمجھتی ہے, پاکستان کے لیے کام کیا, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ کیوں آ کے جیل چلا جائے؟ میرے جیسے لوگ جو سے وہ نہیں اس حق میں کہ نواز شریف واپس ہے اور جیل جائے. نواز شریف میڈل کا حقدار ہے, نواز شریف تو ہماری عزتوں کا حقدار ہے. شہباز شریف نے جتنے کام کیے ہیں پوری دنیا میں اس کی رسپیکٹ ہے. بس ہمارے پاس چور ڈاکو کردار ہے. ہمیں نہیں, اب بھارت ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے,
انہوں نے اپنے جو ایٹامک سائنسدان تھے جنہوں نے ان کو ایٹمی طاقت بنایا، ان کو صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہیں صدر مملکت بنا دیا، بھارت کا صدر بنایا ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اور ہم نے کیا کیا اپنے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ؟ ہم کیسی قوم ہے؟ ٹھیک ہے، تو راجہ صاحب ٹھیک اس پر سر پھر سابق پرائم منسٹر کاکان عباس لاسٹ ایئر قربانی نہیں کر سکے۔ جی بولیں۔ پچھلے سال ڈاکٹر قدیر خان صاحب قربانی نہیں کر سکے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے قربانی کرنے کے۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہم ریوارڈ دیتے ہیں اپنے ہیروز کو۔ ٹھیک ہے، تو سر اس پر پھر کاکان عباسی صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم اور وزراء کو ثبوت پیش کرنے کا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ ثبوت پیش کریں۔ تو سر جب الزام لگائے گئے اس پر جوابی الزامات بھی لگنے ہیں، تو سر کیا مشیر احتساب شہزاد اکبر اور فواد چودھری یا جو دوسرے رہنما آتے ہیں اور وہ کاغذ لہراتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہے وہ ثبوت جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، سر کیا پھر ثبوت عدالتوں میں پیش کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو عدالت میں پیش کر چکے ہوتے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف زبانی بیانات ہیں، صاف پانی ہے جی، وہ کندا نالا ہے جی، چٹا نالا ہے جی، فلانا نالا ہے، ٹمکانا نالا ہے، انہوں نے 56 کمپنیاں بنا دی، انہوں نے یہ کر دیا۔ وہ جو انہوں نے کیا وہ کر کے انہوں نے قوم کی خدمت کی۔ جب وہ معاملے عدالت میں جاتے ہیں یہ سارے ان کے الزامات، تو گورنمنٹ عدالتیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک آدمی کی کارکردگی کو ہم اس کا جرم بنا دیتے ہیں۔ آدمی تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ان کے پاس کوئی چیز ہوتی، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا، تو وہ اس کا عدالت میں جاتے ہیں، وہاں سے سزا دلواتے ہیں ان کو۔ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا نہیں اس کے ساتھ ہوا جیل میں؟ شاہد خاقان عباسی جیل میں رہ کے آئے، ان کے خلاف کیا نکلا؟ شاہد خاقان عباسی میڈل کا حقدار ہے جو اس نے پاکستان کے لیے خدمات دی ہیں، ایل این جی کے خاص طور پہ انہوں نے جو کام کیا۔ سعد رفیق ہمارے محبتوں کا حقدار ہے، ہمارے میڈل کا حقدار ہے جو اس نے ریلوے کے ساتھ کیا۔ وہ ریلوے جو بلور صاحب تباہ کر کے پھینک کے چلے گئے تھے توڑ پھوڑ کے کچرے میں، اس نے وہ اٹھائی کچرے سے چلا دی اور دنیا مثالیں دیتی تھی کہ یار کوئی بندہ وہ ورکر ہو تو ایسا سعد رفیق کی طرح ہوں۔ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ساکر، ایک دفعہ مجھے سعد رفیق صاحب سے ملنا تھا، بہت ضروری پرسنل معاملہ تھا ہمارا۔ میں نے پتا کیا وہ ادھر بھی نہیں، آخر مجھے پتا وہ کہاں ملے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ زمین پہ پیر کے پار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے رائٹ لیفٹ 5-6 یہ ریلوے کے میکینک بیٹھے ہوئے تھے، انجینئرز نہیں میکینک۔ اور وہ ادھر میں کیا اسلام والی ہے، میں بھی وہی زمین پہ بیٹھ گیا ان کے ساتھ، فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے، کسی بینچ پہ نہیں۔ اور وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ یار ایک گڈی نہ ایک انجن تک چلانا ہے نا، اور اس کو پورے انجن پہ دسترس ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں انجن کیسے چلتا ہے۔ کہ اس کی موٹر ادھر سے نکال کے ادھر کو، وہ فلانا انجن فلانی جگہ خراب پڑا ہوا ہے، اس کی 6 موٹروں میں سے 2 موٹریں ٹھیک ہیں، تو ایک موٹر اس سے نکال لو، ادھر سے نکال لو انجن کا۔ اور انہوں نے اسی شام کو ایک ڈیڈ انجن اٹھا کے چلا دیا۔ یہ اس طرح سے نا جیسے ہم گاڑیاں ورک شاپ میں جا کے ٹھیک کراتے ہیں، یہ ریلوے کے انجن ٹھیک کراتا تھا وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، تب اس نے چلایا۔ کام کرنا پڑتا ہے اور جا کے آن گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بجائے اس پہ ہم اسے شاباش دیں، ہم اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں صرف ذاتی بوک پہ، تنازع پہ اور انتقام پہ کہ مخالف پارٹی سے۔ ابھی تو انہیں عدالت میں بات کر رہے تھے، نیال ہاشمی نے کیا کیا تھا، طلال چودھری نے کیا کیا تھا، دانیال عزیز نے کیا کیا تھا، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک پورا سی ہوا میں بات ہوتی تھی تو وہ ایک چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے، وہ ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے تھے، انہیں عدالت فائر کر دیتے تھے۔ اور اب آپ کی آنکھوں کے سامنے کس طرح عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب وہی عدالتیں ہیں، انہیں توہین عدالت ہی، عدالت کی توہین عدالت جانے، اس کی توہین جانے۔ اگر عدالت اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تو میں عدالت کو ریکویسٹ کروں گا آئندہ اگر ہم تنقید کریں تو ہمیں بھی کچھ نہ کہیں، اوروں کو بھی کچھ نہ کہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جی تو ناظرین، جس طرح سے آج بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف کو جو اجازت ملی ہے باہر جانے کی، وہ ایک بوسیدہ نظام کا اظہار ہے۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس بھی اس پر ہوئی اور مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے بھی اس پر بات کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ شہباز شریف جو کر رہے ہیں یہ عوام کو مسلیڈ اور عدالتوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر
جوابی وار بھی آیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جی جو عدالتوں کو نون لیگ نے فواد چودھری کو اور شہزاد اکبر کو توہین عدالت کا الزام عائد کیا ہے. تو میں نے اس پر پہلے بھی بات کی, میں اب بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگ کو زیب نہیں دیتی کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ توہین عدالت کی, جب میاں صاحب 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور شہباز شریف صاحب کے سائن تھے کہ 4 ہفتے کے اندر اگر وہ پاکستان میں واپس نہ آئے تو میں خود سرنڈر کر خود پیش ہو جاؤں گا عدالت کے اندر. لیکن عدالت نے بجائے شہباز شریف کو یہ کہا کہ اپنے نواز شریف کو بلائیں, انہیں خود ریلیف دے دے گی, جب بھی جا سکتے ہیں. یہ واقعی ہمارے کورٹس کا ایک سسٹم, جو عدالتوں کا سسٹم ہے, واقعی یہ ہماری عدالتوں کا سسٹم بہت ہی بوسیدہ ہو چکا ہے اور اس میں کافی اصلاحات کی ضرورت ہے. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد ہر کسی کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.